फिल्म 92 में खालिद तबस्सुम का सलाम। व्लॉग शुरू करने से कबल दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा राब्ता कायम हो सके। व्लॉग पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। माजी की अदाकारा और हीरोइन नगमा पर व्लॉग में हमने वादा किया था कि नगमा और हबीब की शादी कैसे हुई और फिर किन हालात की बिना पर उनमें अलहदगी हुई के बारे में एक अलग व्लॉग में बात करेंगे। लिहाजा ये व्लॉग इस मौजू पर है। नगमा ने कभी इस बारे में लब कुशाई नहीं की, हालांकि टीवी और अखबारात को उसने बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए। जिन दिनों मैं हबीब मरहूम की याददाश्तें कलमबंद कर रहा था तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो अपने परस्तारों और पढ़ने वालों को पहली मर्तबा उन हालात से आगाह करें जिनकी वजह से नगमा और आप शरीके सफ़र बने और फिर एक दूसरे से अपनी राहें जुदा कर लीं। 1960 की दहाई के आखिरी चंद साल में हबीब और नगमा को बेशतर पंजाबी फिल्मों में हीरो और हीरोइन के रूप में पेश किया गया तो उनकी फिल्मी जोड़ी बहुत मकबूल हो गई। इस सिलसिले में असलम ईरानी की फिल्म बाबल दा वेड़ा की मकबूलियत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म की बेमिसल कामयाबी के बाद दोनों की बॉक्स ऑफिस और मार्केट में डिमांड बढ़ गई। नगमा असलम ईरानी की तकरीबन हर फिल्म में शामिल होती थी क्योंकि वो उनके छोटे भाई अकबर ईरानी से शादी कर चुकी थी। इस हवाले से असलम ईरानी का उस पर बहुत असर रसूख था। कहते हैं कि वो असलम ईरानी की मंजूरी के बाद ही किसी फिल्म में काम करने की हामी भरती थी। कुछ अरसा बाद अकबर ईरानी और नगमा का रिश्ता टूट गया, जिसकी वजह से नगमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। चूँकि हबीब और नगमा एक साथ कई फिल्मों में इकट्ठे काम करने की वजह से न सिर्फ एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ चुके थे, बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात भी पैदा हो चुके थे। इसलिए दोनों जब भी किसी फिल्म के सेट पर एक दूसरे से मिलते तो हाल अहवाल के अलावा एक दूसरे के साथ ज़ाती और घरेलू बातें भी शेयर करते। नगमा अक्सर हबीब को अपने घरेलू मसाइल से आगाह करती। अपने भाइयों की ज़्यादतियाँ बताते बताते अक्सर उसकी आंखें भर आती और हबीब उसे एक गमगुसार दोस्त की हैसियत से तसल्ली देते। एक रोज़ नगमा काफ़ी परेशान थी। उसने हबीब को अपने दुख से आगाह किया तो उन्होंने नगमा की दिलजोई करते हुए उसे अपने घर आने की दावत दी ताकि वो हबीब की बच्चियों के साथ कुछ वक्त गुजार कर अपने दुख को कम करने की कोशिश करे। चुनाचे नगमा ने वादा किया कि वो अगले दिन खाने पर उनके घर आकर हबीब की बेटियों के साथ वक्त गुजारेगी। अगले दिन हबीब और उनकी बच्चियों ने नगमा की आमद का इंतज़ार किया मगर वो ना आई। जब स्टूडियो में हबीब की मुलाकात नगमा से हुई तो उन्होंने शिकायत की कि वो प्रोग्राम तय होने के बावजूद खाने पर उनके घर नहीं आई, जिस पर उसने कोई इत्मीनान बख्श जवाब न दिया। हबीब ने नगमा की वादा खिलाफी को ज़्यादा संजीदा ना लिया। कुछ अरसा बाद हिदायतकार हैदर चौधरी दोनों को अपनी फिल्म पहलवान जी इन लंदन की फिल्म बंदी के लिए बरतानिया लेकर गए। ये उनका इकट्ठे पहला गैर मुल्की दौरा था। लंदन पहुंचने के बाद हैदर चौधरी ने पूरे फिल्मी यूनिट को साउथ हॉल के एक कमरे में डाल दिया। नगमा और हबीब ने बड़ी मुश्किल से रात बसर की। अगले दिन दोनों ने होटल में क़याम करने का फैसला किया। लंदन में हाइड पार्क, रीजन पार्क और दीगर मुकामात पर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। एक रोज़ हिदायतकार हैदर चौधरी ने शूटिंग से कबल नगमा को हेयर स्टाइल दुरुस्त करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर पर भेजा। दिन के 2:30 बज गए मगर नगमा शूटिंग के मुकाम पर न पहुंची, जिसकी वजह से हैदर चौधरी का पारा आसमान पर चढ़ गया। वैसे भी वो गुस्सीली तबीयत के मालिक थे। जब नगमा वहां पहुंची तो हैदर चौधरी ने गुस्से में उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, हत्ता के बदजुबानी की तमाम हदें अबूर कर लीं। जवाब में नगमा सिर्फ इतना कह पाई कि ब्यूटी पार्लर वालों ने उसे तैयार करने में देर लगाई, उसकी कोई कोताही नहीं। उस रोज़ बदमज़गी की वजह से शूटिंग न हो सकी। जब नगमा होटल पहुंची
تو حبیب نے اس واقعہ پر نغمہ کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو فلم میں کام کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اس کی خاطر اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ آپ کو عورت ہونے کی لاج تو رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یہ فلم چھوڑ کر کب کا جا چکا ہوتا، کیونکہ عزت اور وقار سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حبیب کی ان باتوں کے بعد نغمہ نے سنجیدگی سے اس واقعہ کا اثر لیا۔ اگلے روز جب شوٹنگ کا وقت آیا تو نغمہ نے شوٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، جس پر حیدر چودھری کی آنکھیں کھلیں اور انہیں احساس ہوا کہ گزشتہ روز انہوں نے نغمہ کے ساتھ نہایت ہتک امیز اور نازیبا رویہ کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ وہ نغمہ کے سامنے منت سماجت پر اتر آئے، مگر وہ نہ مانی۔ آخر تھک ہار کر حیدر چودھری نے حبیب اور اداکار صابن سے کہا کہ وہ نغمہ کو شوٹنگ کرنے پر راضی کریں، بصورت دیگر فلم کا بے حد نقصان ہوگا۔ چنانچہ ان کی مداخلت پر نغمہ اور حیدر چودھری میں صلح ہو گئی۔ لندن میں قیام کے دوران حبیب اور نغمہ نے مل کر بہت سیر سپاٹا کیا، بلکہ اس موقع کو بھرپور انجوائے کیا۔ دونوں نے اکٹھے اچھے ریسٹورنٹس سے مزیدار کھانے کھائے۔ اس سفر نے دونوں کو مزید ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور دونوں میں ہم آہنگی میں اضافہ ہوا۔ لندن سے واپسی کے بعد نغمہ اور حبیب ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے۔ نغمہ نے اکثر حبیب کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا خاصا گھل مل گئی۔ بچیاں بھی نغمہ سے محبت کرنے لگیں۔ نغمہ ان کو مختلف تحائف بھی دیتی۔ بعض اوقات وہ ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر بازار چلی جاتی۔ کبھی کبھار سب گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے جاتے، حتیٰ کہ نغمہ حبیب کے گھر والوں کے لیے اجنبی نہ رہی، بلکہ گھر کا ایک فرد سمجھی جانے لگی۔ فلمی دنیا اور اخبارات و جرائد میں نغمہ اور حبیب کے حوالے سے مختلف خبریں منظر عام پر آنے لگیں۔ انہی دنوں ہدایت کار اسلم ایرانی نے اداکار حبیب کو اپنے دفتر بلایا اور باتوں باتوں میں حبیب سے کہا کہ اگر وہ نغمہ سے شادی کے خواہش مند ہیں تو وہ انہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر حبیب نے ان سے کہا کہ ابھی انہوں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ اس طرح تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز نغمہ کی بڑی بہن رضیہ حبیب کے گھر آئی اور انہیں نغمہ سے شادی کرنے کی دعوت دی، جس پر حبیب نے اپنے والدین اور بیٹیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک سادہ سی تقریب میں دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ حبیب نے شادی سے قبل نغمہ اور اس کے والدین کو کسی قسم کا جہیز بنانے اور فضول رسموں پر اخراجات کرنے سے منع کر دیا۔ شادی کے بعد دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ کچھ عرصہ تک لوگوں اور فلمی دنیا سے اپنی شادی کو خفیہ رکھیں گے۔ نغمہ نے وعدہ کیا کہ وہ زیر تقبیل فلموں کو مکمل کرانے کے بعد پوری توجہ گھرداری پر دے گی اور فلمی دنیا سے الگ ہو جائے گی۔ چند روز بعد اخبارات میں ان کی خفیہ شادی سے متعلق خبریں شائع ہونے لگیں اور فلمی لوگ ان سے اس کی حقیقت دریافت کرنے لگے، مگر وہ دونوں اسے افواہ قرار دیتے ہوئے شادی سے انکار کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخر انہیں لوگوں کے سامنے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ حبیب کا گھرانہ مذہبی اور صوم و صلات کا پابند تھا، جن کے نزدیک صبح سویرے اٹھنا اور نماز کی ادائیگی ضروری تھی۔ اس کے ساتھ گھر میں باہر والوں کی بھیجا آمد و رفت کو معیوب سمجھا جاتا تھا، جبکہ نغمہ کی عادتیں اس ماحول سے یکسر مختلف تھیں۔ حبیب اور ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ نغمہ وقت گزرنے کے ساتھ خود کو ان کے ماحول میں ڈھال لے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ شادی کے 2-2.5 سال بعد نغمہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ حبیب کے والد صاحب نے اس کا نام سعیدہ رکھا۔ نغمہ نے وعدہ کے مطابق فلم انڈسٹری میں کام کرنا بند نہ کیا، بلکہ مزید کئی فلمیں سائن کر لیں۔ گھریلو ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہ کرنے اور بلا اجازت فلموں میں کام کرنے جیسی وجوہات کی وجہ سے نغمہ اور حبیب کے درمیان ہم آہنگی میں کمی آنے لگی۔ اب گھر میں دونوں میں تکرار ہونا بھی شروع ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کرنا شروع کر دی، تاہم حبیب کے گھر والوں نے دونوں کے رشتہ کو قائم رکھنے کے پیش نظر خاموشی اختیار کیے رکھی۔
انہی دنوں ایک روز حبیب باری اسٹوڈیو لاہور میں کسی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے کہ اسٹوڈیو والوں نے اطلاع دی کہ ان کے گھر سے فون کال آئی ہے، جس پر انہوں نے دفتر کے فون سے بات کی تو دوسری طرف سے نغمہ گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی کہ آپ فوراً گھر پہنچے، ایمرجنسی ہے۔ حبیب نے شوٹنگ سے 1 گھنٹہ کے لیے چھٹی لی اور گھر آ گئے، جہاں نغمہ نے انہیں بتایا کہ اس کے بڑے بھائی پنہ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر سمن آباد لاہور میں ایک نوجوان کو چھرا مار کر قتل کر دیا ہے اور دونوں فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ پولیس نے ملزموں میں اس کے دوسرے بھائی جاوید کا نام بھی لکھ لیا ہے اور وہ بھی روپوش ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر حبیب کو بے حد افسوس ہوا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ آخر وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس کے لوگوں نے حبیب کو تھانے کے احاطہ میں دیکھا تو فوراً ان کی طرف لپکے اور پھر انہیں اپنے حصار میں لے کر دفتر آ گئے۔ اس موقع پر تھانے دار نے حبیب سے کہا، آپ کو اس موقع پر تنہا تھانے میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ مقتول پارٹی کے لوگ نہایت غصے میں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حبیب نے کہا، وہ مقتول پارٹی سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے تھانے آیا ہے۔ اس دوران مقتول پارٹی کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جو واقعی بہت غصے میں تھے۔ حبیب نے نہایت اطمینان سے اس واقعے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مقتول پارٹی سے مکمل یکجہتی، ہمدردی اور حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ یہاں قاتلوں کا ساتھ دینے نہیں بلکہ ان سے ہمدردی اور تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ حبیب نے اس سے قبل نغمہ پر واشگاف الفاظ میں واضح کر دیا تھا کہ اگر اس کے بھائی نے واقعی قتل کیا ہے تو وہ اس کی ہرگز پیروی نہیں کریں گے۔ قاتلوں سے لا تعلقی کے نتیجہ میں مقتول پارٹی نے حبیب کی بہت عزت کی۔ بعد ازاں انہوں نے مقتول کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جمع سال مقتول کی ماں کے بین اور چیخ و پکار نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے مقتول پارٹی حبیب کو اپنا حمایتی سمجھنے لگی۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے دن رات نغمہ کے والدین کے گھر پر چھاپے مارنے لگے۔ اس صورتحال پر نغمہ کے گھر والے گھر پر تالا لگانے کے بعد پناہ کے لیے حبیب کے گھر آ گئے۔ مقتول کے رسم کل کے موقع پر حبیب نے مقتول کی والدہ کی بہت دلجوئی کی اور اسے تسلی اور حوصلہ دیا۔ حبیب نے نغمہ سے کہا کہ قانون سے فرار رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہارے بھائی بے گناہ ہیں تو انہیں پولیس کو گرفتاری دے دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ قاتل کی پیروی نہیں کریں گے، صرف بے گناہ کی مدد کریں گے۔ حبیب کے سمجھانے پر نغمہ اور اس کے گھر والوں نے پنہ کو راضی کیا کہ وہ پولیس کو گرفتاری دے دے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ حبیب نے پولیس کو اپنے گھر بلایا اور پنہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں نغمہ کے دوسرے بھائی جاوید نے بھی گرفتاری دے دی۔ اس دوران مقدمہ کے گواہان نے حبیب سے رابطہ کر کے مالی مطالبے شروع کر دیے کہ اگر وہ انہیں کار یا سکوٹر لے دیں تو وہ گواہی سے منحرف ہو جائیں گے۔ ایک روز حبیب مقتول کی ماں کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ اپنے طور پر پتہ کرا کر تسلی کریں کہ آپ کے بیٹے کا حقیقی قاتل کون ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک نے آپ کے بیٹے کو پکڑا اور دوسرے نے چھرے کے وار کیے۔ اس بات کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ نغمہ کا پورا خاندان کئی ماہ سے حبیب کے گھر براجمان تھا، جس سے ان کے گھر والوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ صبر سے تمام کچھ برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے نغمہ اور حبیب کے درمیان خلیج بڑھنے لگی۔ ایک روز حبیب کی ملاقات مقتول کی ماں سے ہوئی، جس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کا اصل قاتل پنہ نہیں بلکہ اس کا دوست ہے جس نے اسے چھری ماری۔ اس پر حبیب نے کہا کہ ماں جی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں پنہ کی طرف سے اس مقدمہ کی پیروی کروں جو آپ کے بیٹے کا قاتل نہیں۔ ہم آپ کے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتے مگر آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ جب عدالت میں اس قتل کیس کی سماعت شروع ہوئی تو مقدمہ کے گواہان نے حبیب سے مطالبے شروع کر دیے کہ اگر وہ انہیں مطلوبہ شے لے دیں تو وہ گواہی سے منحرف ہو جائیں گے۔ حبیب اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئے۔ انہیں ایسا لگنے لگا کہ یہ قتل شاید انہوں نے ہی کیا ہے۔
یہ مقدمہ 3 سال تک عدالت میں زیر سماعت رہا۔ اس دوران نغمہ کی پوری فیملی حبیب کے گھر پر ہی رہی۔ مقدمہ کے گواہان کے ساتھ معاملات طے کرنے سے لے کر عدالت کی سماعت تک کے تمام معاملات حبیب کو کرنے پڑے۔ اس مقدمہ کی وجہ سے وہ فلمی دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ نتیجتاً انہیں فلمیں ملنا بھی بند ہو گئیں اور ان کا کیریئر تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ ان 3 سال میں وہ شاید 3 دن بھی اسٹوڈیو نہ گئے ہوں۔ حبیب کے خانگی معاملات جھگڑوں اور اختلافات کا شکار ہو چکے تھے۔ حبیب نے ہی مقتول کی ماں کو اس دور میں 35,000 روپے کی رقم بھی دی۔ عدالت نے مقدمہ کا فیصلہ کیا تو نغمہ کا بھائی پنہ بری ہو گیا، جس کے بعد حبیب نے نغمہ سے کہا کہ اب وہ اپنی فیملی کو فوراً اپنے گھر لے جائے کیونکہ وہ مزید ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس بات کا نغمہ اور اس کے گھر والوں نے بہت برا منایا، چنانچہ جھگڑے اور رنجشیں عروج پر پہنچ گئیں۔ حبیب کو نغمہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی جو وہ اکثر اٹھتے بیٹھتے کہتی رہتی کہ وہ اپنے بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حبیب کے نزدیک بہتر ہوتا کہ نغمہ اپنے بھائیوں کی کرتوتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ازدواجی معاملات بہتر بنانے پر توجہ دیتی، مگر اس نے اس کی ذرا بھر پرواہ نہ کی۔ نتیجتاً دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئیں۔ ایک روز حبیب نے نغمہ کو اس کے والدین کے گھر بھجوا دیا، پھر عرصہ بعد باہمی رضامندی سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس طرح ایک فلمی جوڑی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ نغمہ نے اپنے بھائیوں کی خاطر خانگی زندگی کو قربان کر دیا۔ حبیب کہتے تھے کہ نغمہ سے علیحدگی کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایسی شادیاں کم ہی کامیاب ہوتی ہیں جن میں میاں بیوی کاروباری طور پر الگ الگ مصروف ہوں اور بیوی اس کی وجہ سے اپنے گھر پر توجہ نہ دے سکے۔ ہمارے معاشرے میں عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس گھر اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت نہیں تو پھر گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔